अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज से इंशाअल्लाह ताला हम मुख्तसरुल क़ुदूरी इस किताब का आगाज करने जा रहे हैं। तो सब मिलकर एक मर्तबा जो है दुआ पढ़ लीजिए, दुरूद पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरुल क़ुदूरी ये किताब फ़िक़ह की किताब है, जिसके अंदर जो शरई अहकामात होते हैं, हलाल और हराम के मसाइल होते हैं, जायज़ व नाजायज़, यानी कि अहकाम शरइया अमलिया, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो भी अहकाम अता फरमाए हैं जिनका ताल्लुक हमारे अमल से है, अकीदे से नहीं है, अमल से है, तो उन तमाम जो है अबवाब को, उन अहकामात को जो है मसाइल की शक्ल में और तरतीबवार अबवाब की शक्ल में जो है इस किताब में जमा किया गया। इस किताब के जो मुसन्निफ हैं ये हैं अल इमाम अबिल हुसैन अहमद बिन मोहम्मद अल क़ुदूरी। इनका नाम है अहमद, इनकी कुनियत है अबुल हुसैन, यानी हुसैन के वालिद, और जो इनके वालिद का नाम है मोहम्मद, तो अहमद बिन मोहम्मद। सन 362 हिजरी के ये मुसन्निफ हैं, और ये बड़े बड़े ज़बरदस्त फ़कीह गुजरे हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो तबक़ात फ़ुक़हा के एतबार से इनका शुमार जो है तीसरे दर्जे के फ़ुक़हा में शुमार किया जाता है, यानी अइम्मा मुजतहिदीन जो अव्वल मुजतहिद फिल मज़हब होते हैं, और फिर उसके बाद जो तीसरे दर्जे के फ़ुक़हा में इनका शुमार किया जाता है अस्हाब तरजीह वगैरह में। और ये जो हैं इतने ज़बरदस्त आलिम हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसा नवाजा था कि इन्होंने जो किताब लिखी है, देखिए इनका सन विलादत 362 हिजरी है, और आज देखें तो 1400 साल, 1450 साल गुजर चुके हैं। तो उस एतबार से देखा जाए तो तकरीबन 1100 साल बनते हैं। तो 1100 साल गुजरने के बावजूद भी आज तक ये किताब को अल्लाह ताला ने इतनी मकबूलियत अता की है कि हर मदरसे में पढ़ी पढ़ाई जाती है। तो हर बुनियादी तौर पर जो भी आलिम शख्स बनता है उसे ये किताब जरूर पढ़ाई जाती है। इसके अंदर फ़िक़ह के मसाइल, ठीक है। तो ये फ़िक़ह के मसाइल हैं। किताब तहारत से इसका आगाज़ होता है, और फिर आखिर तक जो है मामलात के एंड तक इसको बयान किया गया है। लेकिन हमारे मौलवी अव्वल के सिलेबस में ये पूरी किताब नहीं है, बल्कि किताबुल बुयू यानी कि तिजारत के मसाइल जो शुरू हो रहे हैं वहाँ से ये किताब का आगाज़ होगा। क्योंकि इससे पहले जो है इबादात वगैरह, यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के मसाइल जो हैं ये हमने डिप्लोमा में भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अब उसका इयादा यानी रिपीटेशन नहीं होगा, बल्कि यहाँ से जो है डायरेक्टली फ़िक़ह हनफी के जो मसाइल हैं तिजारत के मुतालिक वो बयान किए जाएंगे। और याद रखना, फ़िक़ह हनफी के 3 बड़े मशहूर जो हैं मुतून हैं, मतन की जमा मुतून यानी टेक्स्ट बुक्स, जो फ़िक़ह के जो मेन कोर किताबें, जो मुतून सलासा जिन्हें कहा जाता है, तो वो कौन से हैं? तो नंबर 1 क़ुदूरी शरीफ, नंबर 2 जो है कंजुद दकाइक, और नंबर 3 विकाया। तो ये जो क़ुदूरी है ये मौलवी में पढ़ाई जाती है। विकाया कंजुद दकाइक जो है आपको जो है अ, आलिम में पढ़ाई जाती है, विकाया भी आलिम में और पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से जो है इसके दर्जात हैं, लेवल्स हैं। फिर इसी की जो है शरह है एक, जिसका नाम है हिदाया। तो इमाम मरगिनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसको लिखा हुआ है। तो वो भी ज़बरदस्त किताब है हिदाया, जो फाजिल में पढ़ाई जाती है, और ये कुदूरी शरीफ की ही शरह है।
تو جس نے قدوری اچھے سے پڑھ لی اس کو باقی کتابیں آسانی ہو جاتی ہے اس کو سمجھنے میں، کیونکہ اسی کے اوپر مزید ایکسپلینیشن آگے آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے، اور متون ثلاثہ میں سے ایک اہم کتاب شمار کیا جاتا ہے، فقہ حنفی کی بڑی کتاب ہے، زبردست۔ لفظ قدور جو بنا ہوا ہے یہ قدرن سے ہے، تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ دیگ بنانے والے کو بھی کہتے ہیں، قدرن دیگ کو کہتے ہیں، تو چونکہ ان کا بزنس، فیملی بزنس جو تھا مصنف کا وہ دیگ بنانے کا تھا، تو اس وجہ سے بھی انہیں قدوری کہا جاتا ہے، ان کے پیشے کی نسبت کرتے ہوئے۔ یا پھر جو ہے یہ قدر جو ہے گاؤں کا نام تھا، وہ اس بستی میں رہا کرتے تھے گاؤں میں، تو اس گاؤں کی نسبت سے انہیں قدوری کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ قدر بستی کے رہنے والے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے مصنفین کے اکثر نام پہچاننے کے لیے ایک اس میں منصوب لگا دیا جاتا ہے، جیسے کہ امام بخاری کا نام جو ہے بخارا کے رہنے والے تھے تو بخاری کہا جاتا ہے، جو مکہ شہر کا رہنے والا ہے اسے مکی کہا جاتا ہے، مدینہ کا رہنے والا مدنی کہا جاتا ہے، اسی طرح یہ قدوری بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مختصر کہا انہوں نے، کیونکہ اس میں انہوں نے زیادہ تفصیلات بیان نہیں کی ہیں، بہت ہی شارٹ میں صرف مفتہ بھی مسائل کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اہم اہم امپورٹنٹ کور مسائل کو بیان کرتے ہیں جس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، تو متفقون علیہ مسائل کو بیان کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اس کا نام جو ہے مختصر القدوری دیا، یعنی فقہ کے اندر ایک مختصر کتاب انہوں نے لکھی۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب کا آغاز ہوگا کتاب البیوع سے، ٹھیک ہے؟ تو کتاب البیوع کا کیا معنی؟ بیوع کہتے کسے ہیں؟ بیوع کا معنی اصل میں جو ہے تجارت کا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ بے، لفظ بے بنا ہوا ہے، بے جو ہے اصل میں خریدنے اور بیچنے کو کہتے ہیں، جو مالی معاملہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آدمی لین دین کرتا ہے اسے بے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب عموماً عربی کتابوں کی جو فہرست ہوتی ہے نا وہ آخر میں ہوتی ہے، انگلش وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ بک کی ابتدا میں انڈیکس ہوتا ہے، لیکن عربی کتابوں میں انڈیکس جو ہے آخر میں ہوتا ہے، تو اسی لیے میں نے یہاں پر ابھی اس کو نکال رہا ہوں، یہاں دیکھیے کتاب البیوع 114 نمبر پہ، ٹھیک ہے؟ کیا آپ کا آ گیا؟ ہوں، چلیے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب البیوع۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے، اس کی ترکیبیں سمجھ لیں۔ کتاب البیوع یعنی کہ تجارت کی کتاب، یعنی بے کی کتاب، بیوع جمع بے کی ہے، اور بے لفظ جو ہے یہ بیچنے اور خریدنے دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ باع یبیع سے بنا ہوا ہے، بیچنا اور خریدنا دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے شیرا، ٹھیک ہے؟ شیرا کا معنی ہوتا ہے خریدنا، لیکن یہ بھی لفظ جو ہے بیچنے اور خریدنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ بے اور شیرا یہ دونوں لفظ جو ہیں ان کے معنی متضاد ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن عموماً عام طور سے اس کا جو استعمال لفظ بے جب بولا جاتا ہے تو اس کا معنی بیچنے کے لیے، اور شیرا کا معنی خریدنے کے لیے، تو بائنگ اینڈ پرچیسنگ، ٹھیک ہے؟ بے سے بائنگ اور شیرا سے پرچیس، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ یاد رکھنا۔ تو اب آگے اس کو بیان کر رہے ہیں، اب اس کو پڑھنے کا طریقہ، کتاب البیوع جو لکھا ہوا ہے تو ہاذا کتاب البیوع، ہاذا یہاں محذوف نکالیں گے اور کہیں گے کہ یہ کتاب البیوع ہے، یعنی بے کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ تجارت کی کتاب ہے۔ اچھا، دوسری ترکیب کتاب البیوع ہاذا، اب اس کو کیا کریں گے، خبر بنا، اس کو کتاب البیوع کو مبتدا بنا کر خبر لائیں گے ہاذا کے طور پہ، کتاب البیوع ہاذا، یعنی کہ یہ کتاب البیوع یہ ہے، یہ دوسری ترکیب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر اقرا محذوف نکالیں گے اس کی شروع، اقرا ہاذا، اقرا کتاب البیوع، کہ تو پڑھ کتاب البیوع کو، تو اس طرح سے مختلف ترکیبیں بنتی ہیں یہ ابتدا میں اس جو ٹائٹل دیا ہوا ہے اس کی، خیر۔ اچھا، اب یہاں سے دیکھیے، البیع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كان بلفظ الماضي، ٹھیک ہے؟ بے، بے کا کیا معنی میں نے ابھی بتایا، خریدنا اور بیچنا، ٹھیک ہے؟ بائنگ اینڈ پرچیسنگ، البیع
کہتے ہیں کہ بیع منعقد ہوتی ہے ایجاب اور قبول کے ذریعے۔ ایجاب کسے کہتے ہیں اور قبول کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھ لیجیے۔ جب کبھی آپ کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے، تو جو شخص خریدنے اور بیچنے کے معاملے میں پہلی بات کرے گا اسے ایجاب کہیں گے، اور جو اس کو ایکسپٹ کرے گا اسے قبول کہیں گے۔ مثال کے طور پر آپ دکان میں جاتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ میں آپ سے 1 کلو ایپل خریدنا چاہتا ہوں، تو آپ کہتے ہو کہ مجھے یہ 1 کلو سیب دے دو، اور پھر اس کے بعد جو بیچنے والا شخص ہے، سیلر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے 1 کلو سیب تمہیں بیچ دیا۔ تو پہلا جملہ چونکہ آپ نے کہا تھا تو یہ ایجاب کہلائے گا، اور دوسرا جملہ کس نے کہا؟ بیچنے والے نے کہا، بائع نے کہا، تو پھر اس کو کہیں گے قبول۔ اور دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے اس کی، یعنی کہ بیچنے والا پہلے کہے گا کہ وہ کہے گا کہ یہ 100 روپے میں 1 کلو سیب لے لو، یہ میں نے 100 روپے میں آپ کو دے دیے، اور آپ نے کہا ہاں میں نے قبول کر لیا، یعنی میں نے لے لیا، اور آپ نے قیمت ادا کر دی۔ تو اب اس میں ایجاب کس نے کیا؟ بیچنے والے نے کیا، اور قبول کس نے کیا؟ خریدنے والے نے کیا۔ تو عربی میں بیچنے والے کو بائع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور خریدنے والے کو مشتری کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لفظ شرا سے بنا ہے نا، مشتری خریدنے والا، بائع بیچنے والا، مشتری خریدنے والا۔ تو جو شخص بھی دونوں میں پہلی بات کہے گا، پہلا جملہ کہے گا تو اسے ایجاب کہیں گے، اور سیکنڈ جملہ جو کہے گا اسے قبول کہیں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ایجاب جو ہے پہلا جملہ بائع کی طرف سے ہو یا مشتری کی طرف سے ہو، جو بھی پہلی بات کہے گا اسے ایجاب کہیں گے، اور دوسرا جملہ قبول۔ تو اب یہ تعریف بیان کر رہے ہیں یہاں سے کہ بیع کہتے کسے ہیں، اور بیان کر رہے ہیں کہ یہ منعقد کب ہوتی ہے، اس کی شرائط بیان کر رہے ہیں کہ البیع ینعقد بالایجاب والقبول اذا کان بلفظ الماضی۔ کہتے ہیں کہ بیع منعقد ہوتی ہے ایجاب اور قبول کے ذریعے جب کہ وہ دونوں ہوں، کانا الف کے ساتھ ہے، دیکھیے، کانا وہ دونوں ہوں، یعنی کون دونوں؟ ایجاب اور قبول، جبکہ وہ دونوں لفظ ماضی کے ذریعے بیان کیے جائیں، ٹھیک ہے، یعنی جب آپ سینٹنس بولیں گے خریدنے اور بیچنے کے لیے تو بیع آپ کی مکمل اس وقت ہوگی جب آپ نے پاسٹ ٹینس استعمال کیا ہو، جیسے کہ بیچنے والا کہتا ہے کہ میں نے 1 کلو سیب آپ کو بیچا، اور خریدنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ سے 1 کلو سیب خریدے، تو اب دونوں میں پاسٹ ٹینس استعمال ہوا، ٹھیک ہے، دونوں میں کیا ہوا؟ پاسٹ ٹینس استعمال ہوا، تو یہ بیع مکمل ہو گئی، یاد رکھنا، بیع مکمل ہو گئی۔ یا پھر ایٹ لیسٹ اس میں سے کیا ہونا چاہیے کہ ایک جو ہے پاسٹ ٹینس ہونا چاہیے، تو پھر جو ہے بیع مکمل ہو جاتی ہے۔ یا پھر یاد رکھنا کہ جو ہے حال کا صیغہ ہو، زمانے حال کا، تو بھی جو ہے بیع ہو جاتی ہے جبکہ ان کی نیت خریدنے اور بیچنے کی ہو، لیکن فیوچر ٹینس جو ہوتا ہے اس سے جو ہے بیع منعقد نہیں ہوتی۔ یعنی کہ آپ کہتے ہو کہ میں آپ سے 1 کلو سیب خریدوں گا، اور بیچنے والا کہتا ہے، بائع کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ سیب بیچوں گا، تو اب یہ بیع منعقد نہیں ہوئی، یعنی کہ خریدنا بیچنا نہیں پایا گیا۔ کیوں نہیں پایا گیا؟ کیونکہ آپ نے فیوچر ٹینس کا استعمال کیا ہے، اور فیوچر ٹینس میں اصل میں کسی کام کرنے کا ایک وعدہ ہوتا ہے، یہ اصل کام ہوتا نہیں ہے بلکہ وہ کام کرنے کا وعدہ ہے، یعنی میں آپ سے خریدوں گا لیکن آپ خرید نہیں رہے، آپ تو بس ایک وعدہ کر رہے ہیں، تو آپ کی بیع مکمل نہیں ہوگی، تو نہ آپ کے لیے قیمت لینا جائز، نہ آپ کو پروڈکٹ بیچنا جائز۔ تو جب آپ فیوچر ٹینس کے استعمال کریں گے تو پھر آپ کی بیع مکمل نہیں ہوگی، لیکن اگر زمان حال استعمال کریں گے، پریزنٹ ٹینس استعمال کریں گے، اور نیت آپ کی خریدنے بیچنے کی ہو تو بیع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ سے یہ سیب خریدتا ہوں، پریزنٹ ٹینس میں آپ کہہ رہے ہو، اور میں کہتا ہوں، وہ بیچنے والا کہتا ہے کہ ہاں میں آپ کو یہ بیچ رہا ہوں، تو اب کیا ہوگا؟ یہ بیع ہو جائے گی۔ لیکن اگر فیوچر ٹینس کا استعمال کریں گے تو بیع نہیں ہوتی۔ اب یہ جو ہے پریزنٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس، یہ اعتبار کیا جا رہا ہے عربی زبان کا، ٹھیک ہے نا، یہاں جو جتنے بھی پورے کتاب البیوع کے اندر مسائل آئیں گے تو جملوں کا جب اعتبار ہوگا تو صرف عربی جملوں کا اعتبار کیا جا رہا ہے، اور رہی بات اردو وغیرہ کی تو ہم اس کو جو ہے اس کے اعتبار سے اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اب یہاں پر انہوں نے لفظ ماضی کہا، کیا کہا؟ البیع ینعقد بالایجاب والقبول اذا کان بلفظ الماضی، کہ بیع منعقد ہوتی ہے ایجاب و قبول کے ذریعے جبکہ وہ دونوں ماضی کے الفاظ ہوں۔ بھائی مضارع سے کیوں نہیں؟ کیونکہ فعل مضارع جو ہوتا ہے اس کے اندر دو احتمالات ہوتے ہیں، دو پاسبلٹیز ہوتے ہیں، کیونکہ فعل مضارع کے اندر پریزنٹ کا بھی معنی کر سکتے ہیں، فیوچر کا بھی معنی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ دونوں کا جب احتمال ہے تو یہاں چونکہ فیوچر ٹینس بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو انہوں نے صرف لفظ ماضی کا ذکر کیا اور مضارع کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس کے اندر فیوچر ٹینس بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے اذا کان بلفظ الماضی کا۔ اچھا، اب یاد رکھنا ایک اہم نقطہ میں اس کے اندر بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو بیوع ہیں، جب آپ بیع کوئی تجارت کرتے ہیں تو یہ مالی معاملہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مالی معاملہ، یعنی آپ کیا کرتے ہو، کسی شخص کو ایک چیز بیچ رہے ہوتے ہو تو ایک مال آپ سپرد کرتے ہو اس کو، اور اس سے خریدار سے اس کے بدلے قیمت لیتے ہو، تو ایکسچینج آف گڈز ہوتے ہیں یہاں پر، یعنی کہ چیزوں کا عدل بدل ہوتا ہے، اور دونوں طرف سے یہ ٹرانزیکشن ہوتا ہے کہ دینے والا کچھ دے رہا ہوتا ہے، لینے والا کچھ لے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی صورت میں اسے بیع کہا جائے گا، ورنہ یہ بیع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اب اس میں چند اہم مسائل یاد رکھ لیجیے۔ سب سے پہلے تملیک کا معنی ہے کسی شخص کو کسی چیز کا مالک بنانا، کسی چیز کا کسی شخص کو مالک بنانا اسے تملیک کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تملیک العین بعوض بیع، ایک چیز کا کسی کو آپ عوض کے بدلے کسی کو آپ مالک بناتے ہو تو وہ بیع کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کیا کیا، ایک موبائل فون ہے، کسی دوسرے کو دیا، بدلے میں اس نے آپ کو کیش دیا، تو یہاں ایکسچینج کیا ہوا، ایک چیز آپ نے دی اور اس کے بدلہ جو ملا آپ کو وہ عوض کیا ہے؟ وہ کیش ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سامنے والے کو مال کا مالک بنا دیا۔ تو جہاں کہیں ایسا ٹرانزیکشن پایا جائے کہ جس کے اندر آپ کسی دوسرے شخص کو مال کا مالک بناتے ہو اور وہ شخص بدلے میں آپ کو کیا کرتا ہے، آپ کو یعنی کہ کیش دے دیتا ہے، کوئی بھی چیز دے دیتا ہے، عوض اس کا بدلہ دیتا ہے، تو جب ایک چیز کے بدلے دوسری چیز ملتی ہے تو اسے بیع کہتے ہیں۔ تو تملیک العین بعوض بیع، ایک چیز کے بدلے دوسری چیز کا ملنا یہ بیع کہلاتا ہے۔ وَتَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِلَا عِوَضٍ ہِبَةٌ، اور اگر آپ نے کسی کو مالک بنایا کسی چیز کا بغیر کسی بدلے کے تو اسے ہبہ کہتے ہیں۔ عربی میں ہبہ کا مطلب ہوتا ہے تحفہ، گفٹ۔ کیونکہ مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، میں کہتا ہوں یہ موبائل میں آپ کو دے رہا ہوں، دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن بدلے میں آپ سے میں نے کچھ نہیں لیا، تو اب میں نے کیا کر دیا، آپ کو اس موبائل کا مالک بنایا بغیر کسی کیش کے، بغیر کسی عوض کے، تو یہ گویا کہ میں نے آپ کو گفٹ کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہبہ کہیں گے، اس کو بیع نہیں کہیں گے، کیونکہ بیع میں کیا ہوتا ہے، دونوں طرف سے جو ہے ایکسچینج ہوتا ہے، کچھ دینا اور کچھ لینا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تملیک العین بلا عوض ہبۃ، یعنی کہ کسی کو کسی چیز کا مالک بنانا بغیر کسی بدلے کے، تو وہ ہبہ کہلائے گا، گفٹ کہلائے گا۔ دوسرا تملیک المنفعت بعوض اجارۃ، آپ کسی کو کسی چیز کا مالک نہیں بنا رہے، اس چیز کا مالک نہیں بنا رہے، بلکہ اس سے ملنے والے فائدے، بینیفٹ، منفعت کا اس کو جو ہے مالک بنا رہے ہو، لیکن عوض کے ساتھ، کچھ بدلے کے ساتھ۔ یعنی کہ میرے پاس ایک سمجھ لیں کار ہے، اور میں کیا کرتا ہوں، کسی دوسرے کو وہ کار دیتا ہوں، دوسرے کو کیا کر رہا ہوں، کار دے رہا ہوں تاکہ وہ گاڑی چلا کر اس سے فائدہ حاصل کرے، لیکن میں اسے کار کا مالک نہیں بنا رہا بلکہ اس کو رینٹ پر دیتا ہوں، یعنی وہ میری گاڑی استعمال کرے گا، بدلے میں مجھے وہ کیا کرے گا، کیش دے گا، رینٹ دے گا۔ تو رینٹ پر میں نے کار دے دی، تو اب یہاں پر میں نے بتائیے کہ کیا اس شخص کو میں نے کار کا مالک بنا دیا؟ نہیں بنایا، بلکہ وہ کار سے ملنے والا جو فائدہ ہے، منفعت ہے، اس کا میں نے مالک بنایا ہے۔
تو تملیک المنفعتی بعوض اجارتن، جب آپ کسی چیز سے ملنے والے فائدے کا مالک بناتے ہیں اور بدلے میں آپ اس سے کچھ لیتے ہیں کیش وغیرہ، تو یہ اجارہ کہلاتا ہے، یعنی رینٹ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر ہے، گھر آپ کسی کو رینٹ پر دیتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ گھر کا مالک بناتے ہو؟ نہیں، بلکہ گھر سے ملنے والے فائدے کا مالک بنا رہے ہوتے ہو۔ بعد میں جب وہ رینٹ ایگریمنٹ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کا گھر آپ کو واپس مل جاتا ہے، اور جتنے دن اس نے فائدہ اٹھایا آپ کے گھر سے، اس کے بدلے آپ کو کیا کرے گا؟ کیش دے گا۔ تو اسے اجارہ کہتے ہیں عربی میں۔ اور تملیک المنفعتی بلا عوض عاریۃ، یعنی کہ آپ کسی شخص کو کسی چیز کی منفعت کا مالک بنا رہے ہیں لیکن بدلے میں کچھ نہیں لے رہے، تو اسے عاریت کہتے ہیں، یعنی کہ ٹیمپرری ادھار کوئی چیز استعمال کے لیے لینا، اسے عاریت کہتے ہیں۔ اور یہ عموماً ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے پڑوسی سے آپ کہتے ہو کہ بھائی آپ مجھے جو ہے آپ کی بائک دے دو، مجھے ذرا جا کر آنا ہے۔ اب آپ جو ہے اس کو رینٹ پہ نہیں دے رہے، آپ اس کو جو ہے وہ گاڑی کا مالک بھی نہیں بنا رہے، بلکہ ٹیمپرری صرف استعمال کے لیے دے رہے ہوں بغیر کسی بدلے کے، تو اسے عاریت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ بہت سارے مرتبہ خواتین وغیرہ بھی ہوتی ہیں، اپنے پڑوسی سے برتن وغیرہ مانگتی ہیں کہ مجھے تھوڑا سا بڑا والا بھگونا چاہیے، تو آپ پڑوسی سے لے کر آ جاتے ہیں، تو کیا بدلے میں رینٹ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ اچھا، کیا وہ بھگونے کے آپ مالک بن جاتے ہیں؟ نہیں بنتے۔ تو آپ صرف کیا کرتے ہو؟ اس برتن کا فائدہ اٹھاتے ہو اور وہ برتن واپس کر دیتے ہو بلا کسی عوض کے، تو اسے عاریت کہتے ہیں، ٹیمپرری کسی چیز کا لینا۔ تو چار طرح کی تملیکات ہو گئی۔ ملکیت جو ہے چار طرح کی ہوتی ہے، مالک بننا چار طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، کہ چیز کے بدلے کوئی دوسری چیز آپ لیتے ہو، ایک چیز دینا، دوسری چیز لے بننا، اس کے بدلے لینا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ موبائل دیا، اس کے بدلے کیش لے لیا، تو اسے بے کہیں گے، تجارت کہیں گے۔ اور تملیک العین بلا عوض ہبۃ، یعنی کسی کو آپ چیز دے رہے ہو بدلے میں کچھ نہیں لے رہے ہو، تو یہ گفٹ ہے، یہ ہبہ ہے، یہ گفٹ کہلائے گا۔ یعنی آپ نے کسی کو موبائل گفٹ دے دیا، بدلے میں آپ اس سے کچھ نہیں لیتے، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ چیز کا آپ نے مالک بنا دیا لیکن بدلہ کچھ نہیں لیا، تو یہ ہبہ کہلائے گا عربی میں۔ اور تملیک المنفعت بعوض اجارۃ، یعنی کہ آپ کسی کو کسی چیز کا، اس چیز کا مالک نہیں بنا رہے بلکہ اس سے ملنے والے فائدے کا مالک بنا رہے ہیں، لیکن بدلے میں آپ اس سے کچھ لیتے ہو، تو وہ رینٹ کہلائے گا، اجارہ کہلائے گا۔ جیسے کہ گاڑی آپ کسی کو دیتے ہو رینٹ پر، تو صرف اس گاڑی سے فائدہ اٹھانے کے لیے دیتے ہو، بلکہ گاڑی کا مالک نہیں بناتے، اور بدلے میں آپ اس سے کیش لیتے ہو، تو یہ کیا کہلائے گا؟ اجارہ۔ اور اگر آپ اس سے کچھ بھی نہیں لیتے، یعنی کہ تملیک المنفعت بلا عوض عاریۃ، یعنی کہ آپ نے کسی منفعت کا، اس پروڈکٹ سے ملنے والے، اس چیز سے ملنے والے فائدے کا آپ مالک بنا رہے ہو لیکن بدلے میں آپ کچھ نہیں لیتے، تو اب یہ عاریت ہے۔ مثال میں نے بتلا دی، جیسے کہ آپ جو ہے پڑوسی سے رسی وغیرہ مانگ لی یا سیڑھی مانگ کر لاتے ہو، استعمال کرتے ہو، واپس دے دیتے ہو، تو اب یہاں پر آپ نے استعمال کیا، اس سے فائدہ اٹھایا لیکن بدلے میں کچھ نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اور وہ چیز کی بھی مالک آپ نہیں بنے بلکہ بس اس فائدے کو آپ نے اٹھایا، تو یہ تملیک المنفعت بلا عوض کہلائے گا، اور یہ عاریت ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ یہ عاریت ہے۔ تو یہ تملیکات چار طرح کی ہو گئی، اور ان چاروں میں صرف پہلی والی صورت بے کہلائے گی، تجارت کہلائے گی، باقی تین صورتیں بالکل الگ الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان چاروں کا اگر فرق آپ کو یاد رہے گا تو پھر آپ بے کے مسائل کو سمجھنے میں آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تو یہاں جب انہوں نے کہا کہ بے جب کہہ رہے ہیں تو یہاں پر ایکسچینج ہو جائے گا، دو چیزوں کا آپس میں عدل بدل ہو جائے گی، تو کوئی چیز دینا اور کوئی چیز لینا پایا جائے گا بے کے اندر۔ تو یہاں پر ایک طرف سے مال ہوگا، دوسری طرف سے اس کا بدلہ کیش وغیرہ ہوگا۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ کیش ہی ہو ہمیشہ، ایک چیز کے بدلے دوسری چیز بھی لی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ پہلے تجارت ہوتی ہے کہ کسان ہے تو اپنا کیا کرے گا؟ اناج دے گا کسی کو، اور بدلے میں جو ہے کوئی اور دوسری چیز لے لے گا۔ ٹھیک ہے، کیش نہیں، ایکسچینج آف گڈز سمپلی، کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اناج دے رہا ہے، اور سمجھ لے کپڑے والا ہے، کپڑے بیچنے والا کپڑا رکھتا ہے اور کسان کے پاس اناج ہے۔ اب کسان کو چاہیے کپڑا، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کسان اناج دے رہا ہے، اناج کی ایک بوری دے رہا ہے، اور اس کے بدلے میں جو ہے کپڑے لے رہا ہے، تو یہاں پر جو ہے عوض پایا گیا، بدلہ پایا گیا، تو یہ بھی ایک طرح تجارت ہے کہ آپ ایک طرف سے ایک چیز دے رہے ہو، بدلے میں اس کے دوسری چیز لے رہے ہو، تو یہ بھی بے کی شکل ہے۔ عموماً آج کل ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن یہ بھی چیز پائی جاتی ہے۔
اس طرح کی بے بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اب ہم صرف کیا کرتے ہیں، کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو چیز لیتے ہیں، بدلے میں کیا کرتے ہیں، کیش دیتے ہیں، تو یہ عوض کہلائے گا، اس کا بدلہ کہلائے گا۔ تو بیچنے والے کو عربی میں بائی کہیں گے، خریدنے والے کو مشتری کہیں گے، اور یہ جو تجارت ہو رہی ہے دونوں کے درمیان، جو ٹرانزیکشن ہو رہا ہے، اسے بے کہیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔